अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ हल्फे जंग की सेकंड लास्ट एपिसोड। लास्ट जो एपिसोड है वो बहुत ही लंबी होगी, उसका कोई पार्ट नहीं होगा, सिर्फ लास्ट ही होगी और वो मिलेगी आपको मंडे वाले दिन। ठीक है, मुझे 2 दिन चाहिए होंगे लास्ट एपिसोड लिखने के लिए। मे भी मंडे या ट्यूसडे तक भी चली जा सकती है, लेकिन मंडे तक मेरी कोशिश है कि मैं इसको फिनिश कर दूँ। तो ये है हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड, यानी इसके बाद सिर्फ एक एपिसोड रह गई है। कोई पार्ट नहीं, कोई एडिशनल मज़ीद एपिसोड नहीं, सिर्फ एक रह गई है। ठीक है, तो पहले तो जल्दी से चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। बहुत ही प्यारी एपिसोड है। मैंने कुछ कपल्स को टाइम दिया है, सभी कपल्स के सीन हैं। मैंने कहा जाते जाते एक प्यारा सा कपल जो है स्पेशल एपिसोड तो बनता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं आपको एपिसोड की तरफ। और लास्ट एपिसोड में बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। बिल्कुल वो एक स्मूथ सी लास्ट नहीं होने वाली, बड़ी कोई धमाकेदार होगी। खैर, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 109, सेकंड लास्ट नॉवल हल्फे जहां बायस मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। रिदा शायद खुद भी नहीं जानती थी कि वो कब से इतना मजबूत बनने का ड्रामा करती आ रही थी। कितने बरसों से, कितने हादसों, कितनी गंदी नजरों, कितने बेरहम लफ्जों के बाद इसने अपने गिर्द दीवार खड़ी कर ली थी। ऐसी दीवार जिसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन आज अलीम खान की बाजुओं में खड़ी वो दीवार जैसे पहली बार टूट रही थी। वो उसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रोई तो अलीम ने बस उसे और मजबूती से थाम लिया, ऐसे जैसे उसके बिखरे वजूद के सारे टुकड़े अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हो। मेरी बहादुर लड़की। उसकी भारी आवाज रिदा के बालों में उलझ गई, कहीं गर्दन में मुनहदम हो गई। अब कुछ नहीं होगा, तुम्हें भरोसा करो। रिदा ने दोनों हाथ उसकी शर्ट में भेज दिए, जिससे बरसों बाद किसी पनाह तक पहुंची हो, और ये ऐसी पनाह थी जिससे वो निजात चाहने का सोच भी ना सकती थी। मैं थक गई हूँ, वो टूटती आवाज में बोली। उसकी आवाज अलीम खान के कहीं सीने में दबी। बहुत लड़ लिया मैंने, सबसे, खुद से भी, आपसे भी। अलीम ने आंखें बंद करके उसके सर पर अपने होंठ रखे, जैसे बस उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। अब नहीं लड़ना, अब ये सब मेरा काम है। रिदा उसकी बात पर और बुरी तरह रो पड़ी। अलीम उसे रोने दे रहा था, क्योंकि वो जानता था बाज दर्द आंसुओं के रास्ते ही निकलते हैं, वरना उनके लिए दिल ही कैदखाना बन जाता है। काफी देर बाद जब उसकी हिचकियां मद्धम पड़ी तो अलीम ने आहिस्ता से खुद से अलग किया। उसके दोनों गाल अपनी हथेलियों में लेते वो झुका और उसकी भीगी पलकों को बहुत एहतियात से चूमा। इतने आंसू जाया मत करो रिदा, कसम से दिल फट रहा है मेरा। रिदा की आंखें फिर भर आईं, मगर इस बार होंठों पर हल्की सी लरसती मुस्कुराहट भी आई कि किसी ने जिंदगी में पहली बार उसे जिस्म के सिवा भी कुछ जाना, कुछ माना और कुछ समझा है। आप ऐसी बातें सबसे करते हैं? रिदा के रूहान से सवाल पर अलीम हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, सिर्फ अपनी बीवी से कर रहा हूँ। रिदा की सांस जैसे एक लम्हे को अटक गई। बीवी, ये लफ्ज पहली बार इसे खौफनाक नहीं लगा था। अलीम ने उसके माथे से बिखरे बाल बहुत प्यार से हटाए। वैसे एक बात बताऊं? रिदा खामोशी से उसे देखती रही जब वो ये पहेलियां बूझने के अंदाज में सरसराया। तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा था दुनिया की खतरनाक तरीन लड़की हो। उसके कहने पर रिदा ने उसे अपनी सुर्ख आंखों के बावजूद घूरा। और अब? रिदा के इस्तफसार पर अलीम ने झुककर उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई। अब लगता है दुनिया की सबसे जख्मी लड़की हो, और मुझे तुम्हारे हर जख्म से मोहब्बत हो गई है रिदा मुराद। रिदा का दिल जैसे इस इल्तफात भरी सच्चाई पर भर आया। इसने बेख्तियार अपने हाथ उठाकर पहली बार खुद अलीम के चेहरे को छुआ, बहुत आहिस्ता से, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सब हकीकत है। आपको पता है, वो नम मुस्कुराहट के साथ बोली, आप पहले मर्द हैं जिसके करीब आखिर मुझे खौफ नहीं आया। अलीम की आंखों में नमी उतरी। इसने फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज है रिदा मुराद। कभी तुम्हें खौफ दिलाने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम मेरे पास सिर्फ सुकून पाने पहुंची हो, कोई इम्तिहान देने नहीं। यहाँ ना तुम्हारी आजमाइश होगी, ना ही तुम्हारा दिल दुखेगा। तुम चाहो तो मुझ पर हुक्मरानी करना, और दिल करे तो खुद पर मुझे दस्तरस दे देना। सब तुम्हारी खुशी पर टिका है। अलीम खान ने उसका माथा चूमा, और ये जो जज्ब लुटाया, इस पर कमरे में खामोशी फिर फैल गई।
مگر اس بار وہ خاموشی دو ٹوٹے ہوئے لوگوں کے سکون کی تھی جو آخر کار ایک دوسرے تک پہنچ گئے تھے۔ اب وہ ساتھ تھے تو جسے چاہے ایک دوسرے کے ہوتے، اہم تو ساتھ ہونا تھا۔ الوی مینشن کے مکین واپس لوٹ آئے تھے۔ فجر نے سب کے لیے چائے بنوائی تھی، جبکہ اندر سب کا ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کا ارادہ تھا۔ لیکن ادین کا دل کچھ دیر ارشیا اور انیس کے ساتھ گزارنے کا چاہا، تو وہ بھائیوں اور ارشیا کے ساتھ باہر گارڈن میں لگے خوبصورت سجاوٹی کاؤچ پر بیٹھا، تو اس کے دائیں طرف ارشیا بیٹھی اور بائیں طرف انیس۔ موسم کی ادائیں پھر سے برسنے والی تھی، ٹھنڈی اور تیز ہوا میں ان تینوں کے بال بکھر رہے تھے۔ ادین نے ان 3 ماہ دونوں کو شدید مس کیا تھا، اور اب وہ گود میں ارشیا اور انیس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا، ٹیک لگائے ان کے ساتھ اس سرور بھری ٹھنڈی رات اور خاموشی کو بہت گہرائی سے محسوس کر رہا تھا۔ ادین نے جو کچھ سنا تھا، اسے جو سچائیاں بتائی گئیں، اس پر اس کا بہت نارمل رد عمل آیا، اور یہ بات انیس اور ارشیا کو پریشان کر رہی تھی۔ بابا کی دوسری بیوی صنم زمان، پھر اثر کا ہمارا بھائی نکلنا، یہ سب تم نے اتنی آسانی سے کیسے قبول کیا؟ انیس کے لہجے میں فکر و پریشانی ایک ساتھ ہلکوڑ رہی تھی۔ کیونکہ یہ اچھا لگا مجھے، وہ ویلے تھے تبھی ہمیں پریشان کرتے رہتے تھے، اب اپنی وائف کے ساتھ بزی ہو کر ان کو وقت ہی نہیں ملے گا، اور اسد بھائی کے ہوتے مجال جو آپ کو اب بابا تکلیف دیں، اب وہ بیٹا ہے ان کا خود سدھار لے گا۔ اس بار ادین کی بے فکری پر ارشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ تمہیں واقعی سب اچھا لگا؟ اس بار ارشیا نے افسردہ ہوئے پوچھا، جس کے جواب میں وہ کھل کر مسکرایا۔ جی ارشیا، وہ بالکل پر یقین تھا۔ تمہیں واقعی کچھ نہیں ہوا یا دکھاوا کر رہے تھے؟ دیکھو، تم مجھ سے اور ارشیا سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہ بھائیوں کے سوال پر پہلے ارشیا پھر انیس کو دیکھتے مسکرایا۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں، مجھے جتنی محبت آپ دونوں سے ہے اتنی کسی سے نہیں۔ میں اپنے بھائی کی جان ہوں اور بھابھی کے لیے بالکل بچہ۔ دراصل میں نے دل سے خود کو آپ دونوں کا بچہ مان لیا، تو اب مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ آپن بہت ریلیکس ہے۔ ادین کے کھلکھلانے پر ارشیا نے انیس کو دیکھا، دونوں نے آپس میں کوئی اشارہ کیا۔ وہ اپنی خوشی میں اپنے اس بچے کو سب سے پہلے شامل کرنے کے پابند ہو چکے تھے۔ وہ اپنے پیرنٹس بننے کی نیوز ادین کو سنانے والے تھے، جس کی مرادوں اور مناجات کا یہ خوشی ثمر تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس لمحے جسے اور نرم ہو گئی تھی۔ گارڈن کی مدھم لائٹس میں ادین کا چہرہ آج عجیب حد تک پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے انیس اور ارشیا کے ہاتھ تھامے ان کے درمیان بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون تھا جو کسی ایسے بچے کو ملتا ہے جسے آخر کار اپنا گھر مل جائے۔ انیس نے ارشیا کو دیکھا، ارشیا نے نم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، پھر انیس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ادین کے سر پر پھیرا۔ ادین، انیس نے اسے پیار سے مخاطب کیا۔ جی بھائیو۔ وہ فوراً متوجہ ہوا، انیس کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں انجانی سی سرخی اتر آئی۔ تمہیں یاد ہے تم نے ہم سے ایک فرمائش کی تھی؟ ادین پہلے تو الجھا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی بھویں سکڑی۔ کون سی فرمائش؟ ارشیا کی جذباتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی۔ وہی فرمائش جس کے نتیجے میں کوئی ہوگا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں تنگ کرے گا، تمہاری چیزیں خراب کرے گا۔ ادین نے فوراً انیس کو دیکھا، پھر ارشیا کو، پھر دوبارہ انیس کو۔ اگلے چند سیکنڈ جسے اس کے دماغ نے بات سمجھی ہی نہیں، اور جب سمجھی تو وہ ساکت رہ گیا۔ لان میں چلتی ہوا جسے ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ ارشیا، اس کی آواز جسے شدید صدمے کے اثر سے کانپی۔ ارشیا کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے ادین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دبایا۔ وہ دم سادے ادین کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاچو بننے والے ہو ادین، ارشیا نے بھیگے لہجے میں کہا، اور بس یہ سنتے ہی ادین کی آنکھیں بھر آئیں، اتنی اچانک، اتنی شدت سے کہ انیس اور ارشیا دونوں چونک گئے۔ وہ فوراً جھک گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، مگر ہچکی پھر بھی اس کے حلق سے نکل گئی۔ ادین، انیس فوراً اس کی طرف ہوا، مگر ادین نے اگلے ہی لمحے خود کو انیس کے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس خوشی کی زیادتی پر کام گیا۔ اس کی بازوؤں کی گرفت بہت مضبوط تھی، ایسے جیسے دل ہی دل میں برسوں سے کسی خوشی کے انتظار میں تھا۔ بھائیو سچ، وہ ٹوٹتی آواز میں بولا۔ انیس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔
ہاں میری جان، تمہاری دعائیں قبول ہوئی۔ ادین ہنسا، پھر رویا، پھر ارشیا کی طرف مڑا اور ساتھ ہی اٹھ کر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس اچانک افتاد پر حفیظ سا بخلائی، میں واقعی چاچو بن جاؤں گا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ ارشیا کا دل بھر آیا۔ اس نے ادین کے جذبات کی ایسی ہی شدت امید کی تھی۔ ہاں تم دنیا کے سب سے بیسٹ چاچو بنو گے۔ وہ مسکرائی تو ادین نے بے اختیار آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ چاچو کی جان جلدی سے آ جاؤ میرے پاس۔ اس کی آواز پھر کانپ گئی۔ میں تمہارا دوست بنوں گا اور سچ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری جان ہوگے، میں تمہارا اپنی جان سے بڑھ کر خیال رکھوں گا، تمہیں آنچ پہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ انیس اور ارشاد دونوں سے دیکھتے رہ گئے۔ اس بچے کے جذبات زمینی تو لگتے ہی نہ تھے، اور حیرانگی اس لیے بھی کیونکہ پہلی بار ادین کی آنکھوں میں کوئی جلن نہیں تھی، نہ خوف، نہ یہ ڈر کہ اب محبت تقسیم ہو جائے گی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خالص خوشی تھی۔ وہ خوشی جو صرف وہ بچہ محسوس کرتا ہے جس سے یقین ہو کہ محبت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ ادین نے فوراً انیس اور ارشیا کا ایک ایک ہاتھ پکڑا اور دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ تھینک یو سو مچ بھائیو، ارشیا، مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی آپ دونوں نے۔ یہ میرے لیے بہت 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 بڑا سکھ ہے۔ آپ کا بچہ میرا بھی بچہ ہوگا، میں اسے اپنے دل سے لگاؤں گا۔ وہ بیٹی ہوئی یا بیٹا، وہ اپنے ادین چاچو اور یمل ماموں کی جان ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے بول رہا تھا۔ اس کے جذبات نے انیس اور ارشیا کو بھی رلا دیا جو بہت حوصلے والے تھے۔ اور میں اس کا فیورٹ انسان بنوں گا، میں اسے سونے نہیں دوں گا، ہر وقت کھیلوں گا اس کے ساتھ، اور اگر کسی نے اسے ڈانٹا نا تو میں اس سے لڑ جاؤں گا۔ ارشیا ہنس پڑی جبکہ انیس نے اسے بازوں میں بھر لیا اور اپنے سینے لگایا۔ پہلے پیدا تو ہونے دو اسے۔ انیس نے اس جذباتی کیفیت کی شدت ذرا کم کرنے کو جیسے شریر انداز اپنایا۔ نہیں، وہ ابھی سے میرا ہے۔ ادین نے فوراً ضد کی، پھر اچانک اس کی آنکھوں میں نمی لوٹی۔ بھائیو شکریہ۔ ادین کے نم آواز میں بولنے پر انیس کی آنکھیں بھی رنگ بدل گئی۔ کس بات کا چیمپئن؟ ادین نے نم آنکھوں سے دونوں کو دیکھا۔ مجھے میرا یہ گھر دینے کے لیے، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں اس بچے کو خود پالوں گا، میں بہت خیال رکھوں گا، جیسے بھائیو نے مجھے لاڈوں میں پالا، میں بھی بالکل اسی طرح اس کے لاڈ اٹھاؤں گا۔ میں بتاؤں گا کہ میری پرورش انیس غانم نے کی۔ I love you so much۔ ادین کی آواز آخر میں بری طرح بھیگ گئی تھی۔ اب دونوں جان ہے میری، وہ جیسے برسوں کا سارا پیار ایک ہی لمحے میں ان دونوں پر لٹا گیا ہو۔ انیس نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے بال بکھیرتے اس کا ماتھا چوما۔ اور میں تم سے بھی زیادہ کرتا ہوں چیمپئن۔ انیس کی بھاری ہوتی آواز میں جو سچائی تھی، اس پر ادین پھر ہنسنے اور رونے کے بیچ اٹک گیا۔ ارشیا بھی اب اپنی آنکھوں کی نمی نہ روک سکی، وہ آگے بڑھی اور ادین کے دونوں گال اپنی ہتھیلیوں میں لے لیے۔ تمہیں پتا ہے، وہ بہت محبت سے بولی، کہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بہت خوش قسمت ہو گیا ہے، کیونکہ اسے تم جیسا صاحبان مل گیا ہے۔ ادین کی آنکھیں پھر چمک اٹھی۔ اور میں اسے روز کہانیاں سناؤں گا، اور اگر وہ رویا نہ تو میں پوری رات جاگوں گا، اور اس سے پہلے وہ آنے والے بچے کی عیاشیاں پلان کرتا۔ انیس نے ٹوکا۔ اور تم اسکول کالج نہیں جاؤ گے؟ انیس نے فوراً بات کاٹی تو ادین نے گھورا، میں چاچو ہوں، مجھے چھٹی ملنی چاہیے پڑھنے لکھنے سے۔ ارشیا منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی جبکہ انیس نے ماتھا پکڑ لیا۔ ابھی سے اس بچے کی زندگی تباہ مت کرو لفنگے چاچا۔ انیس کی دہائی پر ارشیا بھی مسکرائی۔ بھائیو پلیز، وہ میرا بیبی ہے نا۔ ادین نے فوراً انیس کے کندھے سے لٹکتے احتجاج کیا تو انیس ہار مانتے ہوئے ہنس پڑا۔ اسی لمحے ارشیا نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے کھلے بالوں کو اڑا رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ لیکن ایک شرط ہے۔ دونوں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ ادین نے جلدی سے پوچھا۔ ارشیا نے ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ انیس کو دیکھا، پھر ادین کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ ابھی ہمارا سیکرٹ رہے گا، کچھ دنوں کے لیے صرف ہم تینوں کا۔ ادین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیوں؟ وہ متجسس تھا۔ کیونکہ اس بار انیس نے بات سنبھالی، ہم چاہتے ہیں اس خوشی کو سب کے ساتھ خاص طریقے سے منائیں۔ یہ شادی نمٹے پھر میرا اور انیس کا ولیمہ ہوگا تو یہ خوشی ساتھ سب کو بتائیں گے۔ ارشیا نے فوراً بات مکمل کی۔ ولیمے والے دن؟ ادین چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے پر ایسی ایکسائٹمنٹ آئی کہ وہ تقریباً اچھل پڑا۔ او، یعنی آپ دونوں کا پینڈنگ ولیمہ؟ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ سب شوق ہو جائیں گے۔ وہ کھسیانہ مسکایا۔
खास तौर पर असर भाई, बाबा और न्यू मम्मा। अर्शिया उसकी शरारतों पर हंसी और यमल तो फौरन रोना शुरू कर देगा मामू बनने की पहाड़ सुख पर। अनीस ने इजाफा किया तो तीनों हंस पड़े। अदीन अब पूरी संजीदगी से सीधा हुआ। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर फौरन उंगली उठाई। लेकिन मुझे सबसे पहले बेबी को होल्ड करने देना होगा। आ गया था जग्गा माफिया कहीं का। देखेंगे। अनीस ने जानबूझकर संजीदा अंदाज अपनाया। नहीं, ये जुल्म है, मैं उसका सब कुछ हूँ। अदीन फौरन दोनों पर झुकाए एहतजाज करने लगा तो अर्शिया ने हंसते हुए उसकी गाल दबोची। तुम्हें सबसे पहले ही देंगे। अदीन ने सुकून का सांस लिया, फिर बहुत आहिस्तगी से दोबारा अर्शिया और नीस को देखने के बाद नाच उठा। छोटी जान जल्दी आना, हम तीनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अदीन के मुस्काने पर वो दोनों भी हंस पड़े, जबकि तीनों ने बड़े संजीदा अंदाज अपनाते हुए अली मेंशन में कदम रखा। असर, फजर, सनम और इब्राहिम अलवी चारों के चेहरे मुस्कुराए जब इन तीनों को आते देखा। सभी एक साथ बराजमान होकर देर रात चाय पी रहे थे। साथ में बहुत प्यारे लगते हो तुम तीनों, नजरे बद से महफूज रहो। सनम के प्यार और दुआ देने पर वो तीनों ही आमीन कर उठे। आमीन, क्या बात है, बड़े चेहरे ग्लो कर रहे हैं तुम तीनों के। इसे तो अलीम खान के शदीद अर्जन निकाह की खुशी चढ़ी है, पर तुम दोनों के रंग क्यों लाल हो रहे हैं? असर की शदीद तेज नजरों से भला अर्शिया और अनीस कैसे बच सकते थे? अदीन ने फौरन मुंह दूसरी तरफ करते हुए उसको लाइल्म जाहिर किया कि कुछ भी तो नहीं असर। अर्शिया ने फौरी मामला संभाला, पर सामने भी तो असर था। पक्की बात है ना अर्शी? इस बार असर की हशमंगी निगाहें अनीस और अर्शिया के बेकाबू छुपाए चेहरों पर सिरक रही थी। बिल्कुल पक्की बात है। वो अभी तो मामला संभाल गए, पर ये तादेर संभलने वाला लग ना रहा था। अदीन के सोने के बाद इब्राहिम और सनम भी बच्चों को आराम का कहते अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मगर सीढ़ियों के करीब आते आते भी अनीस और अर्शिया के चेहरों पर वही दबी दबी सी रोशनी थी, जैसे दोनों पूरी कोशिश कर रहे हों कि अपनी खुशी को काबू में रख सके। मगर वो जिद्दी खुशी बार बार आंखों में झलक जा रही थी। फजर ने जाते जाते एक नजर पलट कर दोनों को देखा, फिर असर की तरफ मानी है इस नजरों से देखा। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है। असर ने होंठ दबाकर हंसी रोकी, फिर अगले ही लम्हे वो दोनों वापस पलटे। रुके आप दोनों। अनीस ने चौंक कर देखा, जबकि अर्शिया तो फौरन सीधी खड़ी हो गई। कि क्या हुआ? उसके मासूमाना सवाल पर असर बाजू बांधे दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। ये तो हम पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? असर की जांचती निगाहें तो दोनों की हंसी निकाल देती। कुछ भी तो नहीं। अनीस ने इंतहाई कामयाब नाकामी से संजीदा बनने की कोशिश की। अनीस गानम, इस बार असर ने बड़े भाइयों वाला खतरनाक सुकून उड़ा। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम्हारे चेहरे पर कौन सा रंग किस बात पर आता है मुझे सब पता है। और अर्शी, तुम तो झूठ बोलते वक्त कान तक लाल कर लेती हो। अब सीधी तरह बताओ, वरना मैं खुद अंदाजे लगाना शुरू कर दूंगा। फर्ज तो अब बाकायदा एक्साइटेड होकर दोनों के करीब आ गई थी, क्योंकि उसे अपने होनहार जनाब पर पूरा भरोसा था कि वो ये राज बाहर निकाल कर ही दम लेगा। ओ माय गॉड, तुम दोनों ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम दोनों का प्राइस बॉन्ड लगा हो? किस बात पर बातें नहीं अंदर हो रही? असर के थानेदाराना इस्तफसार पर अर्शिया ने बेबसी से अनीस को देखा, जबकि अनीस ने माथे पर हाथ फेरते एक लंबी सांस ली। कसम से तुम दोनों जासूस हो। अनीस ने जैसे हथियार डाले। जी हाँ, और अब न्यूज़ दें। फजर ने जिद्दी अंदाज में कहा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अर्शिया की नजरें झुक गई। होंठों पर लरजती मुस्कुराहट आई, जबकि अनीस ने आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। हम, अनीस पहली बार बाकी अल्फाज ढूंढता महसूस हुआ। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। चंद सेकंड जैसे वक्त वहीं थम गया, फिर अगले ही लम्हे वो ट्रांस टूटा। क्या? फजर की चीख पूरे हॉल में गूंजी। वो फौरन अर्शिया से लिपट गई। अर्शिया, प्याओ मेरे खुदा, आप मम्मा बनने वाली हैं। वो अर्शी से तकरीबन रो ही पड़ी थी, जबकि अर्शिया हंसते हंसते उसके गले लगी। और दूसरी तरफ असर जैसे चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर उसने धीरे से अनीस को देखा। तुम बाप बनने वाले हो। अनीस ने बेख्तियार मुस्कुराकर सर हिलाया तो असर ने अगले ही लम्हे से जोर से बाजुओं में जकड़ लिया। वो इतना खुश था जैसे ये खुशी उससे मिली हो। ओ मेरे भाई, मेरी जान। असर की आवाज वाकई भीग गई थी। असर की आवाज वाकई भीग गई थी। तुम्हें अंदाजा भी है अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया है अनीस? अनीस पहली बार इतना खामोश हुआ जैसे वो खुशी अब तक पूरी तरह खुद भी महसूस ना कर पाया हो। असर ने इसे खुद से अलग किया, फिर दोनों हाथ उसके चेहरे पर मारे।
اور سنو، اگر اس بچے کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی ڈانٹا نا تو میں تمہیں خود ماروں گا، سمجھے؟ انیس ہنس پڑا کیونکہ چاچا کے بعد ملاحظہ تھا بگڑیل قسم کا سنکیت آیا۔ بیچارے بچے کا فیوچر ابھی سے روشن تھا، ابھی سے دھمکیاں؟ انیس نے اسے آنکھیں چکا کر گھوری دی۔ یہ دھمکیاں نہیں، بڑے باپ کی ہدایات ہیں۔ اثر کی تو جس سے ہر بات پیاری تھی۔ ارشیا پیا، آپ گلو بھی تبھی کر رہی ہیں، ماشاءاللہ، مبارک کرے اللہ، آپ کتنی کیوٹ سی ماما بنیں گی۔ ارشیا ہنستے ہنستے شرما گئی۔ میں خود بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ فجر نے پھر فوراً جھک کر ارشیا کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو چھوٹے بیبی، میں تمہاری فیورٹ آنی ہوں۔ اثر نے فوراً اسے دور کھینچا۔ پہلے پیدا تو ہونے دیں بچے کو، ابھی سے فیورٹ؟ ہاں، میں زیادہ فیورٹ آنا بنوں گا اس کا، سمجھی آپ میری چھوٹی سی ڈاکٹر صاحبہ؟ انیس اور ارشیا ان کے آپسی پیار پر مسرور ہوئے کیونکہ فجر شرما سی گئی۔ سمجھ گئی مسٹر آنا۔ وہ منہ بسوڑ گئی تو اثر بھی ہنس کر پھر سے اسپیشل کپل کی جانب مڑا۔ سنجیدگی سے مبارک ہو میرے دل کی راہ، تو تم دونوں اس خوشی کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں۔ اس کے لہجے کی سچائی پر انیس کی آنکھوں میں واقعی سرخی اتر آئی اور یہ مسکراہٹ ابھی کے لیے تھمی کیونکہ دونوں کپلز اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ فجر اور اثر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تو فجر ابھی تک بے انتہا خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا انیس بھائی بابا بنیں گے، ارشیا پیا ماما بنے گی۔ او میرے خدا، او خدا! اثر نے کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے پیچھے سے اپنی بازوؤں میں بھرتے اپنے سینے میں سے بھینچا تو وہ جس سے گھبرا اٹھی۔ آپ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں سائیں؟ فجر نے فوراً گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے بیبیز پسند ہیں۔ اثر اس کے اس اعتراف پر اس کے کان کے قریب جھکا، اس کی کان کی لو چومی۔ تو پھر آپ مجھے بھی باپ بنا دیں، 3 ماہ کی عیش کافی تھی نا؟ فجر کے گال فوراً سرخ ہوئے۔ اثر، وہ پیچھے سرکی تو وہ ہنس پڑا، اس کی کمر اپنے قریب کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ کیا مجھے بھی چھوٹا سا آپ جیسا شور مچاتا بچہ چاہیے جو آپ کی طرح چک چک کرتا رہے میری اور فٹیا جان؟ فجر نے شرماتے ہوئے اسے دھکا دیا مگر وہ خود بھی ہنس رہی تھی۔ میں 4 فٹیا نہیں ہوں اور میں کافی ہوں رولا ابھی۔ ویسے بھی بچہ آیا تو آپ نے مجھے کہاں منہ لگانا ہے، اس لیے 1 سال تک نو بیبی۔ وہ کافی ظالم بننے کی کوشش میں تھی اور تبھی اثر نے اس کو واپس دبوچا۔ آپ تو ایسے مغرور ہو رہی ہیں سائیں جیسے آپ اب تک بچہ نہ ہونا آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ عنایت میری ہے آپ پر کہ آپ کو 9 ماہ کی مشقت میں دیکھنے کا بھی میرا موڈ نہیں بن سکا، ورنہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اسے فجر نے ویسے ہی روکا جس کی اثر الوی کو بڑی بری عادت پڑ چکی تھی۔ ادھر دوسری طرف کمرے سے جڑی بالکنی میں ٹھنڈی ہوا ارشیا کے بال اڑا رہی تھی جبکہ وہ انیس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ نیچے گارڈن میں خاموشی پھیلی تھی اور اوپر ان دونوں کے دلوں میں عجیب سا سکون برپا تھا۔ ادین بہت خوش تھا، ارشیا نے دھیرے سے کہا۔ انیس نے اس کے سر پر تھوڑی ٹکائی۔ ہم سب سے زیادہ اسی کے لیے ڈرے ہوئے تھے کہ جیلس ہوگا اور اس نے سب سے خوبصورت رد عمل دیا۔ انیس کی بات پر وہ مسکرائی تو انیس نے اس کی انگلیاں پکڑ کر چومی۔ تو واقعی ہمارا بچہ ہے۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ارشیا نے آہستہ سے کہا، صبح ابراہیم انکل اور سنم آنٹی کو بھی بتا دیتے ہیں۔ انیس نے فوراً اسے دیکھا۔ واقعی؟ انیس چونکا۔ ہاں، باقی سب کو ولیمے پر بتائیں گے لیکن انہیں پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ جب سب جان گئے تو پیرنٹس بھی پہلے ہی جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ انیس کی آنکھوں میں محبت سے اتری، وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم گیا اور یہ بہت بے خود سا انداز تھا۔ تم ہر بار مجھے حیران کر دیتی ہو میری سمجھدار جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ارشیا ہلکا سا ہنسی، کیونکہ اب شادی کے اتنے ماہ بعد ہماری سوچ بھی ملنے لگی ہے میری پیاری جان۔ اس نے انیس کا ہاتھ آہستگی سے اپنے پیٹ پر رکھا۔ اب ہم 3 ہیں انیس، یہ تم ہو میرے اندر اور ایک یہ باہر میرا ہینڈسم۔ تم سے ہر بار پیار ہوگا جب یہ ننھا وجود مجھے اپنے اندر محسوس ہوگا۔ وہ اس ایک جملے پر انیس غانم کی ساری دنیا جیسے خاموش ہو کر صرف اسی عورت میں سمٹ گئی۔ اور جب یہ ہاتھ پیر ہلا کر تمہیں درد دے گا، پھر وامٹنگ، چکر، اور جب اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہو جاؤ گی، جب پیٹوں پھول جائے گا، جب پیر سوٹ جائیں گے، جب پیٹ میں درد ہوگا، بھوک لگے گی پر کھایا کچھ نہ جائے گا، بار بار واش روم دوڑو گی، تب بھی پیار آئے گا تمہیں مجھ پر؟ ارشیا چند لمحے اسے بس دیکھتی رہی، ایسے جیسے پہلی بار سمجھی ہو کہ ماں بننا صرف خوشخبری نہیں، ایک عورت کا اپنے وجود کو آہستہ آہستہ کسی اور زندگی کے لیے وقف کر دینا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سے اتری۔ سب سے زیادہ تب ہی پیار آئے گا تم پر
اس کی بھاری ہوتی آواز پر انیس کی آنکھیں مسکرائیں۔ میری جان، تب مجھے ہر لمحہ یہ یاد رہے گا کہ تم میرے لیے کیا سہو گی، میرے بچے کے لیے کیا برداشت کرو گی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے جوڑا۔ اور سنو، جب تمہیں وامٹنگ ہوگی نا، میں تمہارے بال پکڑ کر رکھوں گا۔ جب چکر آئیں گے تو میں تمہیں اٹھا کر چل لوں گا۔ جب پیر سوج جائیں گے تو میں خود دباؤں گا۔ رات کو بھوک لگے گی تو پوری دنیا الٹ دوں گا تمہارے لیے۔ ارشیا کی آنکھیں بھر آئیں مگر ہونٹ ہنس دیے۔ اور جب میں موٹی ہو جاؤں گی تب؟ انیس فوراً سنجیدہ سا ہوا۔ تب؟ اس نے جیسے واقعی سوچا۔ تب میں روز اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری لما میرے بچے کو اپنے اندر لیے گھوم رہی ہے۔ ارشیا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس پر شدید پیار آتا محسوس کر رہی تھی، پر ابھی جسم ایسی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ موصوف کو جھیلا جا سکے۔ تم اتنے پیارے کیوں ہو میری جان؟ وہ ہلکا سا اس کے لاڈ پر مسکرایا۔ کیونکہ تم نے مجھے ایسا بنا دیا ہے میری دل بھرم۔ وہ اقرار کرتا مسکرایا، پھر وہ دھیرے سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ارشیا چونکی۔ انیس، مت جھکا کرو نا یار میرے سامنے، تم اونچے پسند ہو مجھے۔ وہ منمنائی مگر وہ خاموشی سے اس کے پیٹ کے سامنے آ رکا۔ ابھی وہاں کچھ ظاہر نہیں تھا، بس ایک نرم سا احساس تھا، ایک چھپی ہوئی زندگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ انیس نے بہت احتیاط سے اپنی ہتھیلی اس کے پیٹ پر رکھی، پھر جھک کر وہیں ایک طویل محبت بھرا بوسہ ثبت کیا۔ قلب غانم، میرے چھوٹے پرندے کا اندر سے خیال رکھنا، تنگ مت کرنا اسے۔ تمہاری مما ہے لیکن میرا قیمتی اور اکلوتا جہان ہے۔ اس کی آواز واقعی یہ کہتے ٹوٹ گئی تھی۔ ارشیا نے اسے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی زور سے اپنے گلے لگایا تو انیس نے اسے اپنی بازوؤں میں جیسے پھرسا لیا تھا۔ پھر ہونٹوں کے سنگ تھوڑے پیار کا اضافہ نہ ہوتا تو سب ادھورا ہی رہ جاتا۔ وہیں سوہا کے لیے رات بہت خوبصورت تھی، تھکن سے بے نیاز، سکون بھری۔ عاصم بھی صبح ہوتے ہی سوہا کے متعلق فیصلے کے بارے یمل سے اس کی اجازت لینے والا تھا۔ ہجر اور بیلا جیسے لمحے گن رہے تھے اور مہویر اور منائم بھی ایک دوسرے کی پناہوں میں قید تھے۔ وہاں یہاں منائم کا چوتھا مہینہ لگ گیا تھا، تبھی اب ان کے بیچ نام کی ڈسکشن چل رہی تھی۔ منائم بیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ مہویر آدھا اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر پڑتی ہلکی بارش اس لمحے کو اور نرم بنا رہی تھی۔ منائم کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری ہتھیلی اپنے ابھرتے وجود پر ٹکی تھی۔ ان کا نام یونیک ہے تو بچے کا بھی الگ ہی حسین نام ہوگا، وہ دھیرے سے بولی تو مہویر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں انیس اور ارشیا کے بچے کا نام سوچ رہے تھے۔ میرا بچہ تو خطرناک خوبصورت نام ڈیزرو کرتا ہے۔ منائم یکدم ہنس پڑی۔ اوہ اچھا، تو پھر بتائیں جناب، آپ کے بچے کا کیا نام ہوگا؟ مہویر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر اس کی طرف کچھ اس انداز میں دیکھا جیسے بہت سنجیدہ میٹنگ ہونے والی ہو۔ پہلی بات کہ بچہ میری سائڈ لے گا۔ مہویر کی خوش فہمیاں تو الگ ہی تھی۔ جی نہیں، منائم نے فوراً انکار کیا، یہ بالکل اپنی ماما کی پارٹی میں ہوگا۔ مہویر نے آنکھیں سکیڑی۔ تم پہلے دن سے اسے میرے خلاف کر رہی ہو مانو۔ وہ جیسے غسیل سا ہوا۔ کیونکہ آپ بہت تنگ کرتے ہیں، وہ ہونٹ سکیڑ کر بولی تو مہویر فوراً اس کے قریب سے رکایا۔ میں تنگ کرتا ہوں؟ اس کی دھیمی آواز پر منائم کے گال گرم ہوئے۔ جی، وہ پھسپھسائی۔ پھر بھی ہر وقت میری بازوؤں میں رہتی ہو؟ وہ اب اس کے بال کان کے پیچھے کرتے سرگوشی میں بولا تو منائم نے نظریں چرا لیں۔ موضوع مت بدلے، نام سوچیں۔ مہویر پر خمار سا ہنس پڑا، پھر اس کی ہتھیلی پکڑ کر اپنے دل پر رکھ دی۔ اگر بیٹی ہوئی نا تو میں اسے اپنے جیسا نرم دل چاہوں گا، اور اگر بیٹا ہوا۔ وہ رکا، پھر جھک کر منائم کے پیٹ پر پیار کیا۔ تو وہ اپنے بابا پر جائے تاکہ تمہاری طرح ضدی نہ ہو وہ۔ منائم کی آنکھیں بے اختیار پھیل گئی۔ ہاں، بڑے آئے مہربان، وہ نخرہ دکھاتے بولی تو مہویر نے اس کی گول گال کھینچی۔ ایسے مت کیا کرو، پینگوئن لگتی ہو جسے اٹھا کر بس بہت ساری کیسز دینے کو دل مچلتا ہے۔ وہ اس کی خام خیالی پر آنکھیں گھما گئی۔ اٹھا ہی نہ لے آپ مجھے، کمر میں چک نہ ڈلوا لینا۔ منائم کے منہ بگاڑنے پر وہ دوبارہ اپنی جگہ جا لیٹا، کیونکہ جانتا تھا کچھ ماں بعد اس گودی میں ایک کباب کی ہڈی آ جائے گی، جبکہ منائم اسے اپنی جان بنا کر رکھنا سیکھ چکی تھی۔ پھر بھلے کوئی بھی ولن آ جائے، مہویر کے اگنور ہونے کا نو چانس۔ میرا دل چاہا تصویر سے تمہیں نکال لوں، کیسے صبر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ سیٹ کارن، I want to see you۔ ہجر کو نیند ہی نہ آ رہی تھی، کروٹیں بدلی جا رہا تھا۔ پھر بیلا کی کال آئی تو جناب کو کچھ سکون ملا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔
بیلا کی آواز سن کر تو ہزر کی تڑپ مزید بڑھ گئی۔ بس ایک دن کل آپ مجھے صرف دیکھیں گے نہیں، پا بھی لیں گے ہزر۔ کیا میں کال پر کچھ بے قراری کا توڑ کر سکتی ہوں؟ ہزر نے گہرا سانس بھرے کروٹ دائیں بدلی۔ ہاں کر سکتی ہو، بتاؤ کتنا پیار کرتی ہو اپنے شوہر سے؟ ہزر کے بے قراری بھرے سوال پر وہ گھبرا کر لیٹے سے اٹھی۔ اس سے بھی یہ انتظار کاٹنا سہانے رو تھا۔ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی ہوں آپ سے ہزر۔ کل وہ سن فلاور والے کف لنکس یوز کیجیے گا، اور پرفیوم تھوڑی سلو پلیز۔ مجھے آلریڈی کافی گھبراہٹ ہے کل کے لیے، تو میں نہیں چاہتی آپ کی خوشبو میرے خواص قبل اس وقت ہی چھین لے۔ مجھے آپ کی خوشبو چاہیے آپ سے آتی ہوئی۔ بہت مس کیا اس سے، میں جانتی ہوں لگ بھگ 100 دن ہو چکے ہیں ہمیں ملے۔ آپ کی حالت سمجھتی ہوں، میری بھی یہی ہے۔ ہزر کے ہونٹوں پر جیسے سرور مٹتا چلا گیا۔ وہ یہی سن کر سکون پا سکتا تھا۔ بیلا تم مجھے دیکھ نہیں سکتی تو تمہیں اس پر اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اس کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تم میری آنکھوں سے مجھے دیکھ لینا، بس اداس مت ہونا۔ اور آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیلا کا دل جسے دھڑکنا بھول گیا، وہ جذباتی ہوئی، اسکرین کو آواز سے چوما۔ آپ بھی یقیناً میری خوبصورت دنیا ہی لگ رہے ہوں گے۔ اب سو جائیں، ہم کل کبھی نہ دور ہونے کے لیے ملتے ہیں۔ آئی لو یو میڈلی۔ وہ ایک سرور بھری سانس بھر کر رہ گیا، لیکن اس کال نے اس کی رات آسان بنائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے صبح کی روشنی عالم جہان پر پھیلنے لگی۔ لیکن اس صبح کے دامن میں کچھ ناخوشگوار سے رنگ تھے۔ پراسرار دو لوگ کسی بڑے فساد کو ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے کچھ دن پہلے ابراہیم الوی نے بہت مارا آ کر، اس کی بہو اور بیٹے سے دور رہنے کی دھمکی دی۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی مجھے بھی، اور اب ہمیں مل کر اپنا انتقام لینا ہوگا۔ مجھے تو پولیس کی دھمکی بھی دی۔ ابھی ہفتے پہلے تو میں انتقام کے لیے نئے ولولے لیے لوٹا ہوں۔ یہ آواز تو پہلے والی سے بھی کہیں زیادہ جانی پہچانی تھی۔ اور پھر ایک بے ڈھنگا کہکہا لگاتے وہ دو فساد کو برپا کرنے اس بند گودام سے نکل گئے تھے۔ ان کا ٹارگٹ ابراہیم الوی تھا، اور الوی مینشن میں ناشتے کی میز پر بیبی کی نیوز آخر صنم اور ابراہیم کو بھی سنا دی گئی۔ ٹنٹنا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ڈن۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ بیبیز بھی دکھاؤں گی، انیس اور ارشا کے گھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا بیبی کی وہ فیلنگ ہوگی، وہ سب کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی ہوگی، اور وہ بہت لانگ بھی ہوگی، تو تھوڑے دن لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن صبر کا پھل بہت میٹھا ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے ہوگا، اور جس نے بھی PDF لینا ہے وہ جلدی سے پری بکنگ کروا لے۔ واٹس ایپ چینل پہ جا کے آپ وہاں پر مجھے رپلائی کریں رسپانس میں اپنا نمبر، اور میں آپ کو ڈیٹیل تمام بھیج دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے تمام جو ریڈرز ہیں جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی جو ہیں وہ ضرور PDF خریدیں۔ جسٹ 300 کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت ساری ہیلپ ہو جائے گی، میری ویب سائٹ ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بائے بائے۔